टाइटल दिया, मेरे नजदीक मुबश्शिर लुकमान साहब ये कोई पेशीन गोई नहीं थी, ये नविश्ता दीवार था और नविश्ता दीवार है। देखिए, मैं एक तालिब इल्म हूं, मेरी जिंदगी का यानी आप यूं समझ लीजिए कि 50 साल या इससे ज्यादा अरसा तालिब इल्मी में गुजरा है और आज भी एक तालिब इल्म हूं। कोई भी जो लॉ का स्टूडेंट है, जो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है, सिमाजियात का, इमरानियात का, सियासी अमल का और पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है, इकोनॉमी का स्टूडेंट है, मुआशरे तरक्की किस तरह करते हैं, जवाल पजीर किस तरह होते हैं, निजाम उरूज कैसे पकड़ते हैं और निजाम बर्बाद और तबाह कैसे होते हैं, जो आदमी इस चीज का तालिब इल्म है, गहराई से मुताला करता है, उस पर यह हकीकत कभी मख्फी नहीं रहती कि तब्दीली एक नागुजीर शय है। हमारी सोसाइटी में हमारे हुक्मरानों ने, सियासी लीडरों ने अपने मफादात के लिए पिछले 65 साल से, जब से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया, तब से तब्दीली को रोक रखा है। यानी बरे सगीर पाक व हिंद में एक ही तब्दीली का अमल हुआ था, एक ही और एक ही बार, वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा की क़यादत में, जिसमें जो सब कॉन्टिनेंट था ये 2 रियासतों में तब्दील हुआ। ब्रिटिश रूल ने आजादी दी और एक नया मुल्क ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वजूद में आया। ये एक तब्दीली थी। कायद आजम की वफात हो गई। वो दिन और आज का दिन जिन लोगों के हाथ में इक्तदार की जमाम बागडोर आ गई, वो 65 साल से तब्दीली को रोक रहे हैं। उन्होंने और कुछ नहीं किया। तरह तरह के हीले बहानों से, तरह तरह की मक्कारियों से, तरह तरह की अय्यारियों से, जुल्म और जबर से तब्दीली के अमल को रोके हुए हैं और एक ही तर्ज के इंतखाबात, उसको इन्होंने जमहूरियत का नाम दे दिया है। और वही पुराने जागीरदार जो अंग्रेज के जमाने में, जिनके बाप दादा परदादा और उससे भी ऊपर की नस्लें उनके हुक्मरानी का हिस्सा हुआ करते थे, जिनको अंग्रेजों ने नवाजा था, वही नस्ल दर नस्ल देही आबादियों में इस जागीरदारा निजाम की वजह से उनका कंट्रोल है। और शहरी आबादियों में बहुत बड़े सरमायादार, जिन्होंने इस पूरे अरसे के अंदर करप्शन के जरिए, टैक्स चोरी के जरिए कौम का खजाना लूट लूट कर अपने आप को इतना ताकतवर बना दिया है, जितना ताकतवर एक बड़ा जागीरदार देही आबादियों में, रूरल एरियाज में होता है। लिहाजा इनकी भी गुंडागर्दी की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से, ताकत की वजह से मुबश्शिर साहब थाने इनके कंट्रोल में हैं, डीसी इनके कंट्रोल में हैं, एसपीज इनके कंट्रोल में हैं, एसएचओ से लेके पटवारी और नीचे थानेदार तक और पुलिस मैन तक इनके कंट्रोल में हैं। तमाम ऑफिसर्स इनके ढेरों पर इनसे पैसे लेते हैं, मंथली उनको जाती है, वो इनके शाम को इनके पास आके बैठते हैं, ये उनको पीते पिलाते हैं, उनको लगवाते हैं, उनको तरक्की दिलवाते हैं। वो शराब खोरी करते हैं इनके पैसे पर, इनकी बोतलों पर हराम खोरी करते हैं। ये उनके मुहाफिज हैं, उनको वजीर आला वजीर आजम से उनकी तकर्रुरी के लेटर लेके आते हैं, उनके बेटों की नौकरियां दिलवाते हैं। ये उनके मुहाफिज हैं, वो इनके मुहाफिज हैं। नतीजतन मुबश्शिर साहब, बड़ी साफ बात है कि एक खास अशराफिया है, इसमें आम अमीर लोग भी नहीं है, जो शुरफा अमीर लोग हैं, मुतवस्सित लोग भी नहीं है, वो सब आउट हैं प्रोसेस से। एक मखसूस अशराफिया है जो शहरी और देही आबादियों पर अपनी ताकत की वजह से काबिज है। जब भी इलेक्शन हुए 4 to 5% अफराद की तब्दीली के साथ वही तबकात इक्तदार में आए। तो जब वही तबकात अब भी 11 मई के इलेक्शन में आएंगे, मैं देख रहा था, और वो 100% आए, तो लिहाजा तब्दीली के नाम लेने वाले लोगों ने रोना ही था, क्योंकि अलट पलट कर कौम ने आखिरी उम्मीद समझकर मेरी बात पे कान नहीं धरा। उस वक्त उन्होंने समझा कि शायद अब के इलेक्शन से हमारी तकदीर बदल जाए। मगर याद रख लें, ये कौम आपकी वसातत से कि साइंस का एक मुसल्लमा, साइंस का, फिजिक्स का एक मुसल्लमा कायदा है कि एक ही एक्शन, एक ही तरह का एक्शन, अगर आप उसको 100 बार रिपीट कर दें एक ही तर्ज के अमल को, और तवक्को रखें कि नतीजा डिफरेंट आ जाएगा, मुख्तलिफ आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता।
ایک عمل ایک بار کریں، جو نتیجہ اس سے آئے گا اسی عمل کو لیبارٹری میں آپ 100 بار دہراتے رہیں، ہر روز دہرائیں، ہر 5 سال بعد دہرائیں، وہی نتیجہ آئے گا۔ یہ بات بنیادی تھی، پہنچ گیا یہاں پہ، اور پھر آپ نے دیکھ لیا۔ ایکچولی آپ نے جتنی تفصیل سے بتایا، اور میں نے اس لیے آپ کو یعنی بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے کرنے والے جو میرے بہت سے سوالات تھے ان کے جوابات مجھے آپ نے اسی جواب کے اندر دے دیے۔ اب ٹیکنیکلی میرے پاس ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ صرف 2 جواب رہ گئے ہیں، سوال رہ گئے ہیں آپ سے پوچھنے والے۔ ایک بریک لوں گا اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک بات پہ مجھے ضرور اعتراض ہے جو انہوں نے کہی، اعتراض تو نہیں، میں اس پہ یعنی آپ سے کہیں کہ سوالیہ نشان ضرور اٹھاؤں گا، اور ڈاکٹر صاحب سن رہے ہوں گے میری بات، کہ جو انہوں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں، 50 سال سے میں طالب علم ہوں، یعنی یہ وہ شخص ہے جو 1000 سے زیادہ تصانیف کے مصنف ہیں، اور بہت یعنی میجر قسم کی تصانیف کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 24,000 سے زائد مکالمے اور پیپرز جو ہیں وہ تصنیف کیے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں کانفرنسز کو ایڈریس کیا ورلڈ اوور، اور ڈاکٹر طاہر القادری وہ ہیں کہ جن کی نشاندہی پہ امریکن یونیورسٹیز نے اپنے سلیبسز میں تبدیلی کی ہے، تو یقینی طور پہ ان کی بات کو ذرا غور سے سننا پڑے گا۔ ایک بریک کے بعد آئیں گے۔ آئی ہیو اونلی 2 questions، ایک ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات سے ہے اور ایک عمران خان کی ذات سے ہے۔ آل آف دیٹ آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ڈاکٹر طاہر القادری سربراہ پاکستان عوامی تحریک، بلکہ مجھے کہنا چاہیے سربراہ منہاج القرآن اسلام ہمارے ساتھ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان عوامی تحریک ایک بہت چھوٹی چیز ہے منہاج القرآن اسلام کے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب آئی ہوپ آپ میرے سے ایگری کریں گے اس بات سے۔ جی جی، منہاج القرآن جو ہے دراصل وہی آپ کی شناخت ہے۔ تحریک منہاج القرآن جی، وہ تو ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے، جی، اور اس وقت پوری دنیا اسلام میں اتنا سٹیچر اور والیوم رکھنے والی کوئی تنظیم اور جماعت مشرق سے مغرب تک نہیں، دنیا اسلام میں جو والیوم اور سٹیچر اللہ رب العزت نے تحریک منہاج القرآن کو، منہاج القرآن انٹرنیشنل کو عطا کیا ہے۔ درست بات ہے، باقی تو بہر صورت مختلف شعبہ جات ہیں جو اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں، یہ تو ایک کائنات ہے اپنی جگہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر الیکشن سے پہلے آپ کے دھرنے کے وقت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان اس دھرنے میں شامل ہو جاتے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا، اور جس طرح آپ سے جھوٹے وعدے کیے، جس کو اب بلاول جیسے یعنی بچے جو ہیں یا لوگ جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی طور پہ حل کیا، اگر جھوٹ بولنا یا اپنی کی ہوئی بات سے مکرنا سیاست ہے تو وہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن بظاہر حل تو یہی تھا کہ وہ اپنی بات سے مکر گئے سارے کے سارے قائدین جو تھے وہاں پہ، جو انہوں نے آپ سے اور وہاں پہ موجود لاکھوں لوگوں سے کیا، لاکھوں لوگ جو وہاں پہ اس سردی میں اور اس بارش کے دن پہ موجود بھی تھے وہاں پہ۔ اگر عمران خان وہاں پہ آ جاتے تو یقینی طور پہ ایک بہت بڑی تقویت ملتی اور قوت بن جاتی، اور سسٹم جو ہے اس میں واقعی تبدیلی کی گنجائش آ جاتی۔ عمران خان اگر آتے تو آپ اور آپ کے خاندان نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے ذاتی حیثیت میں، نہ آپ کے بیٹے لیں گے، نہ صاحبزادیاں، نہ بیگم صاحبہ، نہ آپ، کوئی بھی نہیں براہ راست لے گا، تو اس کا فائدہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہونا تھا، عمران خان کو ہونا تھا۔ وہ ایسی کون سی وجوہات ہوں گی یا ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے اس وقت وہ ان کے قدم جو ہے وہ ڈگمگا گئے اور وہ اسلام آباد نہیں جوائن کیا انہوں نے آپ کو؟ مبشر صاحب، جو آپ نے تجزیہ کیا ہے اس پہلے حصے تک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ جو بات آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا یہ وہ بات ہے جس کا میں نے اعلان کر دیا تھا، اور ڈیفینیٹلی اس کے بینیفیشری وہ ہوتے عمران خان صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے ان کو روک لیا، یا وہ کون سے اسباب تھے جنہوں نے ان کو جوائن نہیں کرنے دیا، اس پر میں سمجھتا ہوں میرا ایک اپنا اخلاقی ایک منصب بھی ہے کہ میں کمنٹ کرنے سے اجتناب کروں گا، اور یہ جواب وہ خود ہی بہتر دے سکتے ہیں، اس پر میرا کمنٹ کرنا مناسب نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی اس وقت
اور اب اس لیے میں غلطی کا جملہ بھی آج اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ 20 مرتبہ خود کہہ چکے ہیں. اگر وہ اپنی زبان سے نہ کہہ چکے ہوتے بار بار تو میں یہ جملہ بھی نہ منسوب کرتا ان کی طرف. میرا ایک اپنا ظرف ہے, میرا ایک اپنی سطح ہے اخلاق کی. میں اچھی خواہش رکھنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ دل میں احترام رکھتا ہوں اور اچھے تعلق کو استوار کرتا ہوں. بہر صورت ایک اور ایک کہتے ہیں 11 ہو جاتے ہیں مل کر. قوتیں اگر تبدیلی کے لیے, دیکھیے ایک بات میں مبشر صاحب آپ کو بتا دوں, تبدیلی یاد رکھ لیں ایک ناگزیر چیز ہے, اس کو آنا ہی آنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت بالآخر تبدیلی کو روک نہیں سکتی. کوئی چیز دنیا میں سٹیٹک نہیں ہے. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ ازل سے صدائے کن فیکون آ رہی ہے, اور یہ صدائے کن فیکون آئے گی, پاکستان میں بھی آئے گی. صدائے کن فیکون آئے گی, اس کا نام تبدیلی اور انقلاب ہے. بے شک عرصہ دراز سے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے تمام قوتیں یکجا ہیں, جڑی ہوئی ہیں, مگر بہر صورت وقت کے ساتھ چینج کے آنا ہے. اس کو جتنا بھی چاہیں ریزسٹ کر لیں, جتنا کنزرویٹو ہو جائیں, جتنا ریزسٹنس ہو جائیں, جتنا آرتھوڈکس ہو جائیں, جتنا ریجیکٹ کرنا چاہیں, آپ اس کو ہمیشہ کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے. میں یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو جرائم پاکستان میں پھیل رہے ہیں, آپ نے کبھی مبشر صاحب اتنی کثرت کے ساتھ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. زندگی یہی گزاری ہے. ہر روز کے ٹی وی نیوز میں اب معصوم بچیوں کے ساتھ درندگی کے مظاہرے کے اطلاعات آ رہی ہیں. اتنی فراوانی کے ساتھ درندگی کا, شرمناک درندگی کا یہ عالم پاکستان کی تاریخ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا, نہ کبھی سنا تھا. ہر روز لوگ درندگی کر کے لوگ اتنے بے شرم, اتنے جرائم پیشہ, اتنے درندہ ہو رہے ہیں, درندہ صفت. اور پھر جتنے جرائم ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ڈکیتیوں کے, قتل و غارت گری کے, اغوا کے, نوجوان لڑکے بے روزگاری کی وجہ سے شارٹ ٹرم ڈکیتیاں برائے تاوان کر رہے ہیں. ایئرپورٹ سے آتے ہیں کو پکڑتے ہیں جسٹ فار 2-3 آورز, اور ان کے ساتھ تاوان مقرر کرتے ہیں, 1 لاکھ 2-5 لاکھ جو طے ہو لے کے تو چلتے بنتے ہیں. جرائم سوسائٹی کا سورس آف انکم بنتا جا رہا ہے. ڈاکہ زنی, چوری, لوٹ مار, جرائم, عزت فروشی, عصمت فروشی. کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر کثرت کے ساتھ اگر ہزاروں گھرانے خودکشی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے انہیں رزق مل رہا ہے؟ نہیں, انہوں نے اپنے گھروں کو عزت فروشی, عصمت فروشی کے اڈے بنا لیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ جو عصمت فروشی ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, درندگی ہو رہی ہے, جرائم فروغ پا رہے ہیں, طالبان کے گروہ وجود میں آئے, رد عمل ہو رہا ہے, بم بلاسٹ ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں, میں ان پر روشنی کئی بار ڈال چکا ہوں. اس کے فکری, مذہبی, نظریاتی اسباب الگ ہیں, اس کے سیاسی اور بین الاقوامی اسباب الگ ہیں, مگر اس وقت میں صرف ایک نقطے پر جسٹ ون میں عرض کر رہا ہوں, کانسنٹریٹ کر رہا ہوں, اور وہ سوشو اکنامک ایسپیکٹ ہے. جس سوسائٹی میں مبشر صاحب عدل ملنا بند ہو جائے, جس سوسائٹی میں وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ رہے, جس سوسائٹی میں لوگوں کو روزگار نہ ملے, عدل اور انصاف نہ ملے, تعلیم کے مواقع نہ ملیں, ترقی کے برابر مواقع نہ ملیں, بیمار کو علاج اور معالجہ کے لیے کچھ نہ ملے, کہیں داد رسی نہ ملے, جس معاشرے میں سارے دروازے جس سے انسانی زندگی پنپتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے, ارتقا پاتی ہے, اور اس کے اندر نشو و نما ہوتی ہے, وہ سب ختم ہو جائیں, اور سارے دروازے غم کے, دکھ کے, ملال کے, پریشانی کے, غصے کے, رنج کے کھل جائیں, اور انسان دیکھے کہ یہاں سوائے بے عزتی اور بے غیرتی کے جینا پاسبل نہیں, اور وہ دیکھے کہ ڈاکے کے سوا کوئی روزگار نہیں, چوری کے سوا کوئی سورس آف انکم نہیں, بے غیرتی اور درندگی کے سوا کوئی ذریعہ جینے کا نہیں. جب سوسائٹی یہ راستے کھول دیتی ہے اور اچھے راستوں سے لوگوں کا جینا ناممکن بنا دیتی ہے, نظام, حکمران اور پولیٹیکل لیڈر, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سٹیٹس کو روکنے والے لوگ اس تبدیلی کو جو روک رہے ہیں وہ پھر اچھی تبدیلی نہیں آتی, اس معاشرے میں بری تبدیلی کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ لوگ اس
فرسودہ اور ظالمانہ کرپٹ نظام کو برقرار رکھ